अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबलाए मुक़द्दसा को आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और ये प्रोग्राम है मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ कि जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ के उन्वान से। और दौर हाज़िर में चूँकि दौर ग़ैबत है तो इस उन्वान से भी ये मुहिम है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से समझ सकें। महदवियत के उन्वान पर हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जब हुकूमत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कायम होगी तो फरमाया कि फ़ला यब्क़ा फ़िल अर्ज़ ख़राबुन, कहते हैं कि सरज़मीन पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी कि जो ख़राब हो इल्ला उमिर, कि उस ख़राब जगह को तामीर ना किया गया हो। यानी उस हर ख़राबे को, जो भी ज़मीन पे कोई ख़राबा होगा, ऐसा कोई भी ख़राबा नहीं रह जाएगा कि जिसको तामीर न करे। और ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं यकम शवाल से बकी के उन्वान से, तो वहाँ पर भी उस मरकज़ी जगह को, जो ख़ुद इस्लाम की मरकज़ियत वहाँ पर है, दीन की मरकज़ियत वहाँ पर है, तमाम के तमाम इंसानियत का जो मरकज़ है वहाँ पर है, वहाँ कुछ ज़ालिमीन ने और कुछ बिदीन मुलाओं ने वहाँ पर जो तख़रीफ़ कारी की है और उस तख़रीफ़ कारी में जो ज़ुल्म हुए हैं, जो वहाँ पर जो इन्हिदाम किया गया है, यकीनन ये वो तारीख़ के वो सिया अवराक़ है कि जहाँ इंसान हैरान रह जाता है कि ये इंसान किस कदर ज़ालिम है। बल्कि इनको तो इंसान भी नहीं कहा जा सकता। ये उस इंसानियत के लिबादे को सिर्फ ओढ़ के बैठे हुए हैं, वगरना दर हकीकत हयावान है। इन हयावानों ने जो सलूक आले रसूल के साथ किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मुलाकात हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ, यानी मैं ये अर्ज़ इस उन्वान से कर रहा हूँ कि ख़ुद ये ज़ालिम जो है, ये आज के ज़ालिम है या इनके पेशवा भी ज़ालिम हुआ करते थे। तो जहाँ वो मुलाकात इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ में जो वाक़या हमारे पास है, अली इब्न इब्राहीम महज़ियार जो कि अहवाज़ के रहने वाले थे और 20 दफ़ा हज पर गए थे, नहायत तूलानी वाक़या है। वहाँ पर जब उनकी मुलाकात आखिरकार 20 के बाद 21वीं दफ़ा हज के मौका पर जब इमाम से मुलाकात होती है तो उनमें से अली इब्न महज़ियार सवाल करते हैं अपने वक्त के इमाम से कि आप कब तशरीफ़ लाएंगे, और जब तशरीफ़ लाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो वहाँ पर एक अजीब जुमला है। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आज के ज़ालिमीन नहीं है, ये वही ज़ालिमीन है कि जिन्होंने हक़ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गस्ब किया, हक़ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को गस्ब किया। तो वो यानी ख़ुद जब अली इब्न महज़ियार जब सवाल करते हैं इमाम से, तो इमाम फरमाते हैं कि मैं जब हुकूमत को कायम करूँगा तो सबसे पहले रसूल के दाएं बाएं जो अफराद दफन है उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर हद शरई जारी करूँगा। जो रसूलुल्लाह के साथ जो कुछ ज़ालिमीन है, जिन्होंने इब्तिदाई ज़ुल्म कर दी हक़ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, बल्कि इंसान या हक़ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को गस्ब करना यानी गोया इंसानियत के ऊपर जुल्म करना, इंसानियत को बेपेदर करना। जैसे इंसानियत, ज़ाहिर है कि एक इंसानियत और दुनिया के लिए चलाने के लिए ज़रूरत है एक मुरब्बी की, और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतर मुरब्बी कौन हो सकते हैं। तो इमाम अली इब्न महज़ियार से
جو ان بہت ساری گفتگو جو ہوئی اس میں سے فرماتے ہیں کہ میں جو پہلا اقدام کروں گا اس ظالموں کو ان کی قبروں سے اکھاڑ کے ان کے اوپر حد شرعی جاری کر دوں گا. اور ملتا ہے کہ ان لوگوں کو کھجور کے درخت سے لٹکا دیا جائے گا اور اس میں سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی جسم سالم ہوں گے تو وہ کہیں گے اگر یہ برے لوگ ہوتے تو ان کی جسم کیوں سالم ہے. تو یہ وہ ظلم کا خاتمہ ہے. اور جہاں یہ حدیث میں نے یہ تلاوت فرمائی کہ امام نے فرمایا کہ لا یبقى فی الارض خراب الا عمر، روئے زمین پہ کوئی ایسی جگہ خراب نہیں رہ جائے گی کہ جس کو تعمیر نہ کیا جائے، امام تعمیر کریں گے. تو جہاں بقی کے لیے آج ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یقیناً اس کی ایک کڑی ہے. ہم گویا کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مظلوم امام ہے، امام سے کوئی بڑا مظلوم نہیں ہے. ہم اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان ظالمین کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. ہم اس چیز کو قطعی طور پہ ظالمین کا ساتھ نہ دینا، یہی تو حسینیت ہے. اور کیا خوب لکھ دیا کہ ابتدائے ظلم کے خلاف جو ابتدا ہوئی وہ کربلا سے ہوئی، اور ظلم کی انتہا کرنے والے یعنی ظلم کے خلاف ابتدا کرنے والے، جو ظلم کے خلاف ابتدائی آواز بلند کرنے والے حضرت سید شہداء علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اور ظلم کی انتہا پر جو آواز بلند ہوگی وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں گے، کہ جو اس ظلم کو انتہا تک پہنچا دیں گے. اور آج جو ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یکم شوال سے یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، البتہ فقط ہم نہیں ہیں، بحمد اللہ تعالی دوسرے مومنین بھی ہے کہ جو اس مسئلے پر جدیت سے قائم ہے. اور ہم در حقیقت بقی کے تعمیر میں ہمیں کوئی ذاتی ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ فائدہ جو ہے دینی فائدہ ہے، فریضہ ہے. ہم کسی کے اوپر اپنا زور نہیں منوا رہے کہ ہم یہ کہیں ہم نے بقی کو تعمیر کر دیا اس وجہ سے کہ ہم بڑی طاقتور قوم ہے. نہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ دین ہے. خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حمایت ہے. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یعنی آپ خود اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہے. اکثر مقصد جو ہے وہ یہ ہے بقی کی تعمیر کا. انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی عنوان پر گفتگو کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ بقی کے عنوان سے ہے. اور اس مہم موضوع پر جیسے آپ کے علم میں ہے اور مخصوصاً ان افراد کے جو ہمارے پروگرامز کو فالو کرتے ہیں، بقی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. اور آج جس ثمر مہم کے لیے ہم نے ایک نہایت ہی معزز عالم دین کو
دعوت کر چکے ہیں عزت مآب عالی جناب مولانا سید خورشید حسن رضوی صاحب قبلہ حیدرآباد دکن ہندوستان سے. انشاءاللہ آج وہ قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بھی خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑے دنوں کے بعد آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث افتخار ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. میں بھی بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ لوگ برابر یاد فرماتے ہیں. سلامت رہے قبلہ. میری کوتاہی ہے کہ کچھ دنوں مصروفیت کے سبب میں حاضر نہیں ہو سکا. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، حاضر خدمت ہوں. شکریہ قبلہ. عرض یہ ہے کہ گفتگو کا سلسلہ یکم شوال سے باقی کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، چونکہ ایک مہم فریضہ ہے یہ. تو میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں سوال کرنا چاہوں گا وقت کو ضائع کیے بغیر. پہلا سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آل سعود نے جو ظلم کیے اور بقی کا انہدام کر دیا، بقی کی تخریب کی گئی، اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں در حقیقت دین کی خدمت کر رہے ہیں بظاہر. تو اسی عنوان سے پہلا سوال بھی قبلہ میرا یہ ہے کہ کیا قبروں پر تعمیر کرنا جائز نہیں تھا؟ اگر جائز نہیں تو کس بنیاد پر منہدم کیا گیا؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. چاہے سلسلے میں دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بسم اللہ. بقیم شہدائے کرام ہیں. صحیح. اور شہداء کے لیے ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ شہداء زندہ ہے. بے شک. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جب زندہ ہیں تو یقیناً، اور پھر ان کے متعلق یہ بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. جی. تو اب ایسی صورت میں اگر تعمیر ناجائز ہوتی جی جی تو وہ خواب میں روک دیتے ہم کو. بے شک. بالکل بالکل. تعمیر کرنے سے روک دیتے. صحیح. اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں اگر آپ اصحاب کہف کے واقعات پڑھیں صحیح تو ایسی صورت میں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ باہر آئے اس کے بعد واپس جا کے پھر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ہم پر موت طاری کر دے. جی. تو جب موت طاری ہو گئی ان پر تو اس وقت دو گروہ تھے وہاں. صحیح. ایک گروہ کہہ رہا تھا اور قرآن مجید میں موجود ہے جی کہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا صحیح رَبُّهُمْ عَالَمُ بِهِمْ جی قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ صحیح. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں عمارت بنائیں گے ان کی یادگار. صحیح. اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم مسجد بنائیں گے. اللہ. اور جو غالب آ گیا وہ دوسرا گروہ تھا جس نے مسجد بنائی. صحیح صحیح. معلوم ہوا اچھا پروردگار عالم نے قرآن میں جب ان لوگوں نے یہ تجویز رکھی اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر اللہ نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز تھا. بے شک. دیکھیے قرآن مجید میں بلکہ شرع دینی میں دیکھیے اگر کوئی چیز منع نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مباح ہے. بے شک بے شک. بالکل. جب مباح ہے تو یقیناً کیا جا سکتا ہے. یقیناً. بالکل. لہذا وہاں اصحاب کہف کے پاس مسجد بنائی گئی. صحیح. لیکن پروردگار عالم نے بلڈنگ بنانے والوں کو بھی منع نہیں کیا تھا. جی جی. واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. چیز یہ جب مسجد بنائی گئی تو خبروں کے پاس یقیناً مسجد بنائی گئی ہے تو نماز ہوگی. بے شک
بالکل معلوم ہوا کہ عبادت بھی جو ہے ناجائز نہیں ہے وہاں. بالکل تو اس لحاظ سے قبروں کے پاس اگر کوئی عمارت بنائی جاتی ہے یا مسجد بنائی جاتی ہے تو یہ بالکل قرآن کی روح سے جائز ہے. بے شک بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت دلیل، بہت ہی خوبصورت دلیل آپ نے پیش کی. تو اگر ایسا ہے قبلہ تو اس میں وجوہات کیا تھے کہ بقی کا انہدام کیا گیا؟ ہاں دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو انہدام کرنے والے تھے جی یہ در حقیقت نمائندے تھے کسی صحیح. کے اعلی کار. جی جی صحیح. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ برطانوی حکومت نے جی جب دیکھا کہ اسلام ترقی کرتا چلا جا رہا ہے جی تو اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک تجویز رکھی صحیح. کہ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں، اس طرح ٹرین کریں کہ جیسے اسلامی کوئی علماء ہیں جی ان کے بھیس میں اپنے لوگوں کو بھیج کے لوگوں کو ماسٹر مائنڈ کیا گیا. صحیح صحیح. اور ایک فطری جو انسانی جذبہ ہے کہ اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے اور کسی طرف سے کوئی امداد مل جائے تو ایسی صورت میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل. تو ہوا یہ کہ جس وقت محمد بن عبد الوہاب، صحیح. جی لوگوں نے دیکھا کہ برٹشرز نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس میں یہ جذبہ ہے کہ وہ تمام امت کی رہبری کرے. صحیح. تو اب اس کو اس طرح بہلایا گیا کہ آپ سب سے عمدہ انسان ہیں، سب سے قابل انسان ہیں. حتیٰ کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں، جی یہ چار جو علماء ہیں، صحیح. 4 علماء کے مقابلے میں آپ جو ہے بہتر ہیں. اللہ. یعنی حنیفہ اور جناب مالک، جناب شافعی اور جناب حنبل، جی جی احمد ابن حنبل، بالکل آ گیا ان کی قابلیت کے مقابلے میں آپ کی قابلیت زیادہ ہے. صحیح. اسی لیے دیکھیے دین بالکل حکم یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کرنے والوں کے باتوں میں نہ آنا، جی جی بالکل ان سے دور رہنا. یقیناً. لیکن وہ فطرت انسان کی ایسی ہے، جب کوئی ترقی کی طرف آپ کو ڈھکیلتا ہے کسی راستے سے ہو جی آپ راضی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس طرح ان کو اس منزل پر لایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک امام تصور کرنے لگے. لا الہ الا اللہ. صحیح. جی ہاں. اچھا، ان لوگوں نے کیا یہ کہ کئی لوگوں کو، تقریباً 500 لوگوں کو ٹرین کیا. صحیح. اور دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بسم اللہ. ہماری بھی بڑی کوتاہی ہے جی کہ ہم قرآن مجید سے پوری طرح واقف نہیں ہیں. جی بالکل بالکل. یہاں ہم یہاں ایک خمسہ منعقد کرے تھے جی 6 شوال سے 10 شوال تک، صحیح. اسی سلسلے میں، بقی کے سلسلے میں. جی تو اس میں ایک علی اکبر فرشتہ صاحب، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں مولوی ان کو مانوں گا جو قرآن مجید کے بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس تک کے تمام آیتوں کا ترجمہ پڑھ چکے. صحیح اب صحیح. مجھے بتائیں جی بالکل کہ کون عالم سارے قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا ہے؟ بالکل بالکل. ہماری کوتاہی ہے یہ، یقیناً کوتاہی ہے یقیناً. ہماری. بالکل. اچھا، اور یہ برطانوی حکومت کیا کر رہی تھی جی کہ لوگوں کو منتخب کر کے ان کو کافی پیسہ دے کے تعلیم دے رہی تھی قرآن مجید کی، دین کی، صحیح اور اس کے بعد ان کے دماغوں کو پلٹا رہے تھے صحیح. غلط تعویلوں کے ذریعے، غلط تفسیر کے ذریعے. اسی بالکل لیے تو حکم ہے کہ قرآن مجید اور رسالت معاملے، اسی لیے تو ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین،
किताब अल्लाह है वो इतरती अहलो बैती बिल्कुल मसक्तुम बिमा लन तजिल्लु बादी। मैं बेशक कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, इन दोनों से मुतमस्सिक रहो। जी तो अगर कुरान मजीद को समझना है तो चाहिए था कि अहले बैत से समझा जाता, बेशक बेशक लेकिन बैत को छोड़ के जब कुरान मजीद समझने की कोशिश की जी तो उसमें गलतियां करने लगी। बिल्कुल अब बिल्कुल मिसाल मैं आपकी खिदमत में एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ कि बिस्मिल्लाह ये कहा गया कि रोजे जो है जी ये वाजिब नहीं है। तो कहा कैसे वाजिब नहीं है, सही कुरान मजीद में है वाजिब। तो कहा गया देखिए इन तसुमु खैरल लकुम, अगर तुम ला इलाहा रोजा इल्लल्लाह। रखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ला इलाहा बेहतर है कहा जा रहा है, जी कहा जा रहा है। जी तो इस तरह लोगों को बहकाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अब इस शराब के सिलसिले में सही कहा गया कि ये हराम नहीं है। कहा क्यों हराम नहीं है, कहा जी देखिए बाद रसूल मुआविया यजीद जी बनी उमैया के बादशाह और जितने बनी अब्बास के लोग थे ये बिल्कुल दरबारों में भी शराब पिया करते थे। जी जी तो बिल्कुल क्या इस्लाम के खिलाफ करते थे? तो कहा जी हाँ ये तो बात सही जी बिल्कुल है। जब ये लोग जब इस्लाम के सरकर्दा लोग थे जी तो ऐसी सूरत में ये जब शराब पी रहे थे तो उन्हें ये समझाया गया सही कि शराब पीना असल हराम नहीं है जी बल्कि कुछ नुकसानात है कुछ फायदे हैं, जी जी बिल्कुल और शराब पाई गई। सही तो इस कुरान मजीद की आयतों को गलत तावील करके लोगों को बहकाया गया है। बेशक बेशक और इसी सिलसिले में देखिए उनके कुछ तजवीज़ें थी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए उन्होंने हमारी दुश्वारियों में से एक बड़ी दुश्वारी बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर मुसलमानों की हाजिरी है। अल्लाह अकबर जरूरी है जी मुख्तलिफ दलाइल से ये साबित किया जाए कि खबरों की अहमियत गलत है और इनकी आराइशात पर तवज्जो देना बिदत है सही और खिलाफ शरा है। जी खत्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुर्दा परस्ती और इस किस्म की बातें राइज नहीं थी। सही आहिस्ता आहिस्ता इन खबरों को मार करके लोगों को उनकी जियारत से रोका जाए। देखिए ये तजवीज़ बरतानवी हुकूमत की है जी और इस सिलसिले में एक मुफीद प्रोग्राम ये भी है कि उन मराकिज़ की असलियत के बारे में लोगों को मुश्तबे किया जाए कि वहाँ अल्लाह वो दफन ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जी हाँ, और बाद में खिदमत में आता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि हमें बकी के कब्रस्तान के सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए कि वो खाक के अक्सा हो जाए और सही तमाम इस्लामी ममालिक की इबादत गाहों को वीरानी में बदल दिया जाए। ये अल्लाह तजवीज़ें बरतानवी हुकूमत की हैं जी और इसका इजहार जो हुआ है जी वो हमफ्रे की एतराफात में हुआ है। सही दूसरी अजीम में जी हमफ्रे के एतराफात की जो डायरी थी वो जी जर्मनियों के हाथ, उन्होंने उसका तर्जुमा जर्मनी में किया। सही वहां से एक लेबनान के आलिम ने उसे अरबी में तर्जुमा किया सही और सभी तर्जुमे से फिर उर्दू तर्जुमा किया गया। जी अच्छा, इस सिलसिले में देखिए वो कहते हैं कि हम हकीकी सादात और उलमाए दीन के सरों से उनके अमामे उतरवाएंगे अल्लाह ताकि अकबर पैगंबर वाबस्तगी का सिलसिला खत्म हो जाए बेशक और लोग उलमा का एहतराम छोड़ दें। सही कहते हैं हमारी तहकीक में हमने ये मालूम किया है जी कि खुसूसन एक फिरका मुसलमानों का जो शिया कहलाता है सही उसके पास दो बड़ी ताकतें हैं। जी एक उनके राज्य और सही दूसरे जिक्र हुसैन। सुभान अल्लाह बेशक देखिए बड़ा उन्होंने जो है अपने स्पाइस को भेज के, अपने जासूसों को भेज के ये सारी चीजें मालूम की हैं। जी और उसके बाद वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी के मराकज को खत्म करके उन्हें वीरान कर दिया जाए जी और ये काम मुसलमानों की गुमराही की राह रोकने और दीन को बदबख्ती और नाबूदी से बचाने के उन्वान से होना चाहिए।
صحیح. یعنی لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے. جی. اپنی تمام کوششوں کو بروئے لا کر لوگوں کو مجالس اعضاء میں جانے سے روکنے کی کوشش کی جائے اور رضاداری کو بتدریج ختم کیا جائے. اس کام کے لیے امام بارگاہوں کی تعمیر، علماء و ذاکرین کے انتخاب کے شرائط کو سخت بنایا جائے یا پھر اپنے ٹرینڈ لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جائے. صحیح. یہ بھی تجویز ان کے پاس ہے جی. تاکہ لوگوں کو بہکایا جائے. صحیح. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجودہ جو قرآن ہے جی. اس میں کمی پیش کر کے لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جائے. لا الہ الا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں تو جی پیش جی کی. بالکل. وہ اور اس کے علاوہ اور ایک بات یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر کفار اور یہود و نصارہ کے بارے میں توہین آمیز آیات نیز امر بالمعروف اور جہاد سے متعلق آیتوں کو قرآن سے حذف کیا جائے. صحیح. اگر آپ واقف ہیں تو ہندوستان میں حال ہی میں ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں جی جی جو جی جہاد سے متعلق ہیں جی جی بالکل وہ در بالکل. حقیقت آیت نہیں ہے. جی یہ جی دیکھیے یہ کیا تھا، یہ تو انہی کا جو ہے کارندہ ہے، انہی کا نمائندہ ہے جی جو یقیناً. قرآن کے خلاف کر رہا ہے. جی بے شک. چنے جاتے ہیں مسلمانوں کو، جی یا یہ اپنے لوگوں کو مسلمانوں کا لبادہ پہنا کے جی یہ چیزیں رائج کی جاتی. بالکل بالکل. تو حال ہی میں وسیم رضوی نے کہا کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں جو ہے وہ ہاں بالکل. حقیقی قرآنی ہے، بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جی لہذا جی انہیں نکال دینا چاہیے، قرآن میں تبدیلی کی جانی چاہیے. جبکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، لحافظون. ہم بالکل نے قرآن ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے بے ہیں. شک بے شک بالکل. جب پروردگار حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں جن امور کو جو ان کا منسٹر تھا جی اس نے جب ہمرے سے ملاقات کی ہے تو اس نے کہا کہ جن امور کو تمہیں انجام دینا ہے اس میں تم اکیلے نہیں ہو، تقریباً 5000 سچے اور کھرے افراد مختلف گروہوں کی صورت میں اسلامی ممالک میں مدد کے لیے آمادہ ہیں. صحیح. اور تمہیں خوشخبری ہوں کہ ہم آئندہ 1 صدی میں اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے. اللہ یہ اکبر. بھی انہوں نے کہا، اور یہ صحیح. کب کہا؟ جی تقریباً 1160 میں کہا ہے اور صحیح. 1344 اور یہ انہدام وجود میں آیا. جی جی تو یہ اصل پلاننگ جو تھی یہ برطانوی حکومت کی تھی جی بالکل. اور کار بنایا گیا محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود کو. صحیح. محمد سعود کو بادشاہت دلائی گئی جی اپنی فوج سے مدد کر کے. صحیح. جب بادشاہت دلائی گئی تو یقیناً وہ، اسی لیے تو آپ جانتے ہیں کہ حال یعنی جب ایک تقریباً 50 سال پہلے جب وہاں کی رانی جو ہے سعودی عرب آئی تھی جی جی تو اسے کروڑوں ہیروں کا ہار پہنایا گیا. جی بالکل بالکل بالکل. اور جہاں مسلمان ممالک میں مسلمان غربت میں مبتلا ہے، پریشان ہے، وہاں کوئی مدد نہیں کی جاتی جی بالکل ایسے. بلکہ الٹا ممالک پر حملے کیے جاتے ہیں. جی بالکل یقیناً. تو یہ سارا جو ہے ان کی پلاننگ ہے جی اور یہ اعلی کار بنتے جاتے ہیں. بالکل. اور ایک بات خدمت میں عرض کروں اس سلسلے میں، بسم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جعلی مذاہب کی تبلیغ و ترویج کا دائرہ صرف شیعہ مذہب ہی تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل تسنن کے تمام فرقوں میں اس قسم کے مذاہب کو ترویج دیا جانا چاہیے صحیح. اور پھر ان میں ہوا دے کر نفرت کا وہ بیج بونا چاہیے کہ ان میں ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھے اور دوسرے کو کافر و مرتد سمجھے. اللہ اسی لیے جی اسلامی مذہب کی ابتدا یہاں کی گئی، جی ایران میں بہائی مذہب کی ابتدا کی گئی، جی بالکل. یہ ابتدا کی گئی ہے
یہ ان کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد وہابیت کی ابتدا عربستان میں کی گئی، جی اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ سب کافر ہیں۔ جی جی اچھا، پھر فرقے کو یہ یقین دلایا گیا کہ مسلمان صرف آپ ہی ہیں، باقی سارے فرقے کافر ہیں، منافق ہیں، کیا کیا ہے، لہذا ہر فرقہ اب دوسرے کو کافر کہنے لگا۔ اس طرح مسلمانوں میں افتراق پیدا کر دیا گیا۔ صحیح، بالکل بالکل، یہ ساری پلاننگ ان کی پہلے سے موجود ہے، اور اعلی کار بن رہے ہیں مسلمان۔ جی لندن میں ان کے وزیر نے ایک مرتبہ اسے بلایا، ہمفرے کو، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں عراق جانا ہے، صحیح، اور یہ سفر کے لیے ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کو نئے دین کے اظہار کی دعوت پر آمادہ کرو اور جی اس کی مدد کرو۔ صحیح، تو اس بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ جی اچھا، اس بات کا یقین ہو چکا تھا ان لوگوں کو کہ محمد بن عبد الوہاب قابل بھروسہ، اور ان نو آبادیاتی ممالک میں، یعنی جو کالونیز تھے، برٹش صحیح، کالونیز، جی ان پروگراموں کو روبہ عمل لانے کے لیے انتہائی مناسب آدمی ہے۔ لہذا اس سے جب بات کی گئی تو اس نے صرف ایک شرط رکھی۔ صحیح، وہ شرط یہ رکھی کہ یہ معاملہ ہے کہ اگر میں اپنا نظریہ پیش کروں اور اسلام کو غلط بتاؤں، اسلام کے دوسرے فرقوں کو، تو شاید مجھے قتل کر دیا جائے، لہذا میرا تحفظ کیا جائے۔ صحیح، تو یہ بھی کہا گیا، دیکھیے اس نے کہا کہ علماء و متعصب لوگوں کے ہاتھوں آنے والے خطرات سے بچایا جائے، تو اس کی حمایت اور تحفظ کا پورا انتظام کیا گیا، جی اور اس کی دعوت کے ظاہر ہوتے ہی ہر طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جی لیکن ان خطرناک صورتوں میں بھی اسے تحفظ دیا گیا۔ صحیح، یہ بات ہے، اس مذہب میں شمولیت اختیار نہ کرنے والے مسلمانوں کو جی کافر قرار دیا گیا، اللہ یعنی اکبر، جو کوئی، جی ہاں، ان کے اگر نظریات کو قبول نہیں کرتا ہے تو جی اسے کافر قرار دیا جاتا تھا۔ یہ صحیح، عجیب بات ہے۔ بالکل، اب کہ مسلمانوں کو فریضہ حج سے روکنا اور حاجیوں کے جان و مال کی غارت گری پر قبائل عرب کو اکسانا۔ آپ صحیح، کو پتا ہے کہ پہلے میں جب حاجیاں جایا کرتے تھے راستوں سے، جی تو ایسی صورت میں قافلہ ٹوٹ لیا جاتا تھا۔ جی جی بالکل بالکل، یہ وہی سعودی حکومت کے کارکندے تھے جو ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جی پھر اب ریسنٹلی جو 2 سال حج کو روک دیا گیا ایک بہانے سے کہ کووڈ-19 ہے جی جی لہذا نہ کیا جائے، بالکل، یہ بھی جو ہے ایک پلاننگ ان کی ہے جو حج سے روکنا چاہتے تھے۔ صحیح، یہ ساری پلاننگ جو ہے لوگوں کی ہے، اور بالکل، کار بن رہے ہیں سعودی حکمران، بالکل، اور مذہبی طور پر محمد بن عبد الوہاب کو استعمال کیا گیا۔ جی تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اور ایک چیز کروں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ برگزیدہ شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لے کر شرک و بت پرستی کے آداب و رسوم کو مٹانے کے بہانے مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی زیارت گاہوں اور مقبروں کو تاراج کیا جائے۔ اللہ اکبر، بہانہ کیا لیا جا رہا ہے؟ یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، اور صحیح، قرآن میں کمی بیشی پر شاہد احادیث اور روایات کی روح سے جدید قرآن کی نشر و اشاعت کی جائے۔ آپ اللہ، کو پتا ہونا چاہیے جی قادیانوں کی طرف سے ایک نیا قرآن آیا ہے، ہوں، پتا ہے یا نہیں پتا نہیں، قادیانوں کی طرف سے ایک نیا قرآن آیا ہے۔ اچھا، پھر وسیم رضوی 26 آیتوں کو ڈیلیٹ کر کے ایک دوسرا قرآن لانا چاہتا ہے۔ جی جی، یہ کیا ہے؟ اللہ، یہ سارا مسلمان خلاف یہ ہے ان لوگوں کی۔ صحیح، اور اس کے بعد میں عرض کروں
کہ انہوں نے کہا کہ سیاسی اعتبار سے جزیرۃ العرب میں کوئی کام ہونا چاہیے، صحیح لہذا اپنے اعمال میں محمد بن سعود کو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اشتراک عمل پر مامور کیا گیا۔ اللہ دینی امور کے فیصلے کلی طور پر محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ ہوں گے اور سیاسی امور کی نگرانی محمد بن سعود کے ہاتھ ہوگی، اللہ اور جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے یا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو محمد بن سعود جی اپنی فوج کے ذریعے سے اسے دبا دے۔ صحیح صحیح یہ بڑی تفصیلی پلاننگ تھی، جی معلوم جی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل طرح جو ہے لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلاف شرع ہیں۔ بالکل اب میں آپ کی خدمت میں عرض کہ کیا واقعی خبروں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے؟ تو اس صحیح سلسلے میں سورہ توبہ کی 84ویں آیت صحیح کا سہارا لیا جاتا ہے، جی لیکن بہکایا جاتا ہے لوگوں کو۔ صحیح اس میں کہا کیا رہا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ کس کی اکبر خبر پہ نہیں ٹھہرتے؟ جی جو کفر کرتے ہیں اللہ اور رسول سے جی بے شک اور اس حالت میں مرتے ہیں، وہ فاسق ہیں، ان کی خبر پر اے حبیب مت ٹھہریے۔ اللہ اکبر تو کہا جا رہا ہے فاسقوں کی خبر پہ جانے سے منع کیا جا رہا ہے، صحیح جو کافر حقیقت ہو گئے ہیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ بالکل اگر ہر خبر پہ ٹھہرنا منع ہوتا تو رسالت مآب اپنے چچا کی خبر پہ نہ جاتے۔ اللہ اکبر جناب اللہ حمزہ آپ کا وہاں جا کے دعائیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں خبر کے پاس یقیناً نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ شہزادی کونین نے اس خبر کی مٹی سے تسبیح بنائی ہے سبحان اور اللہ تسبیح پڑھی ہے مٹی سے۔ معلوم ہوا عبادت میں اولیاء اللہ کے خبروں کی مٹی سبحان مددگار اللہ ثابت ہو۔ واہ سبحان اللہ بے شک بے شک تو بے شک یہ ساری پلاننگ جو ہے جی برٹش حکومت کی تھی، جی اور ان لوگوں کو اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے، ان سے جب کہا گیا کہ دیکھیے اپنی طرف لانے کے لیے کیسے کیسے راستے اختیار کیے گئے، صحیح ہمفرے نے کہا کہ کیا آپ متع کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جی تو اس نے کہا حرام۔ تو کہا کیسے حرام ہے؟ جی تو کہا ہمارے خلیفہ عمر نے منع کر دیا تھا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ رسالت مآب کے زمانے میں جب جائز تھا جی تو عمر کا حق تھا کہ اسے منع کرتے۔ صحیح تبدیلی دین میں کرنے کا ان کو حق کہاں سے ملا؟ جی بات سمجھ میں آ گئی، بس بات سمجھ میں آ گئی تو اپنی ایک عورت کو جو بے حد حسین تھی، جی صفیہ نام سے ایک صحیح مرتبہ متقاضی کیا گیا، جی 1 دینار پر 1 ہفتے کے لیے متا کیا گیا۔ صحیح متا کے دوران انہیں شراب بھی پلائی گئی، یہ یقین دلا کے کہ شراب پینا حرام نہیں ہے، اور اس کے لا بعد الہ جو ہے الا اللہ۔ پھر اس میں ایکسٹینشن ہوتا رہا، ہفتہ 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 ہفتہ، جی جی اور وہاں دونوں مل کے ان کے دماغ کو اسلام سے ہٹا رہے تھے اور جی ایک نیا مذہب تیار کر رہے تھے۔ صحیح تو اس طرح نیا مذہب تیار کر کے ان خبروں کو اس لیے مسمار کیا گیا جی کہ یہاں مومنین کا آنا جی ایک اتحاد کی علامت تھا، بے شک اور بالکل یہ بھی ان کو یقین تھا کہ یہ اولیاء اللہ کی خبریں ہیں، اگر یہاں ان لوگ دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک دیکھیے بالکل قرآن پروردگار عالم نے وسیلے کی اہمیت بتائی ہے، بے یا شک ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بے شک جب بے شک پروردگار عالم وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ان کو روکنے کا کیا حق تھا؟ بے شک بالکل
2 منٹ کا ٹائم قبلہ بچہ ہے ہمارے پاس، 2 منٹ، بسم اللہ کیجیے۔ جی اب اس سلسلے میں اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، جی میری ایک تجویز یہ ہے، میرا کوئی اختیار تو نہیں ہے، لیکن سلام۔ میں عرض کروں کہ ہر احتجاج کرنے والا ایک میمورینڈم تیار کر کے اگر برٹش ایمبیسی میں دیا جائے ہر ملک میں، جی جی اور اس پر تمام گروہوں کے صدر کے دستخط ہوں، صحیح، تو ہزاروں دستخطیں ہو جائیں گی، جی بالکل، اور جب ہزار دستخطوں کے ساتھ یہ تجویز جائے گی کہ ہمیں بنانے دیا جائے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سعودی عرب وہ بنائے، اس لیے کہ ان کا پیسہ بھی جو ہے وہ نجس ہے، ہم نجس سمجھتے ہیں اسے، جی بے شک، ہم اپنے پیسے سے بالکل، بنائیں گے، جی لیکن اجازت مل جائے۔ بے شک، لہذا اس کی ضروری ہے کہ ہر ملک سے ہر گروہ، ہر جو بھی وہ ہے ادارہ ہے، اس کی طرف سے جی یقیناً تجویز جانا چاہیے، بالکل، اور ہر ایمبیسی میں اگر یہ تجویز پہنچے اور ہر طرف سے ان کو کہا جائے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو رہا ہے، یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، وہاں بھی ویسا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں مجبور ہونا پڑے گا۔ جی ایک بالکل، بات اور آپ کی خدمت ہوں کہ حال ہی میں ایک کلپ آئی ہے، جی اس میں ایک عالم ان کا یہ بیان کر رہا ہے کہ شیعوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مدرسے بنائیں، اپنے بارگاہ کھول دیں، اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دیں، جی اور بیت البقیع بھی بنائی جائے گی۔ جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ سچ ہے، یہ بھی صحیح، حکومت کی ایک معلوم ہوتی ہے کہ شیعوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ جی دیکھیے بالکل، حال ہی میں 80 آدمیوں کو قتل کیا گیا ہے، جی جی بالکل بالکل، کیا گیا ہے، جی یعنی ایک مہینہ ہو رہا ہے مشکل سے 80 آدمیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور آج یہ بیان دیا جا رہا ہے، جی جی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں جی شیعوں کو کہ جی انہیں بالکل، بھی قتل کیا جائے، مجھے یقیناً، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے دیکھیے قبلہ، بالکل یقیناً ممکن ہے قبلہ، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، کسی اور جلسے میں قبلہ انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، دل تو نہیں کر رہا کہ آپ کی قطع کلامی کریں، معذرت چاہتے ہیں، جی بسم اللہ کیجئے، 20 سیکنڈ میں قبلہ بات کو کمپلیٹ کر لیجئے، بسم اللہ۔ ہمارے ایک بہنوی وہاں گئے ہوئے تھے، ان کا بیٹا وہاں ملازم ہے، جی اس کا ایک دوست سنی ہے، اس صحیح، کو بیٹا ہوا تو جی اس نے حسین نام رکھا، صحیح، اور اس کے بعد جب برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے انتظار کرنے لگا، 2 ہفتے ہو گئے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں آ رہا تھا، جی تو اس نے اپنے آدمی کو بولا کہ جا کے معلوم کرو کیا بات ہے، جی تو اس نے پوچھا کیا یہ شخص شیعہ ہے، جی تو اس نے کہا نہیں سنی ہے، جی، تو اس نے کہا پھر حسین نام کیوں رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بے شک، سے کہو کہ نام تبدیل کرے، اللہ یہ اکبر، آج کی بات ہے، جی جی آج نام سے بھی ان کو اتنی دشمنی ہے جی، بے شک بے شک، بے شک ہے، بے شک، کہ بے یہ شک، انہدام کیا گیا ہے، ان کی دشمنی بھی اس کے پیچھے ایک سبب ہے، بے شک ہے، بے اور شک ہے، آج کی بنیاد پر بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور دل نہیں کر رہا کہ یہ وقت جو ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن یقیناً مجبوری ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اور آپ بھی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ تکرار کیا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔